मेरी आज की ये वीडियो देखकर और सुनकर आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जिसे उसकी जो कि इनकी वाइफ थी, उसने ऐसा धोखा दिया कि अब यही बंदा इंसाफ की भीख मांगता दिखाई दे रहा है। 2008 में हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। 3 माह बाद हमारी जितनी भी खवातीन हैं उनकी जमानत हो जाती है। जैसे ट्रायल होता है दहशतगर्दी कोर्ट हमें 3 बंदों को, मुझे और मेरे भाई को, मेरी भाभी को 25 साल की कैद की सज़ा सुनाते हैं, जो कि झूठी थी। अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने हमें बाइज्जत तौर पे बरी कर दी है। जब मैं जेल चला जाता हूँ 5 साल तक मेरी बीवी मेरी मुलाकात के लिए भी आती है, बच्चों को भी साथ लेके आती है, मुझे बच्चों से मिलाती भी है। 5 साल के बाद अचानक जो है ना वो मंजर से गायब हो जाती है। मेरा बड़ा बेटा शहजाद वो मेरी मुलाकात पे आता है। उसने मुझे आके बताया कि अब्बू जी वो मेरी माँ ने एक आरफ नामी बंदा है उसके साथ निकाह किया है और मेरी बहन इरम को और किरण को दोनों को बेच दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की ये वीडियो देखकर और सुनकर आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। इस वीडियो में हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जिसे उसकी सगी खालाजाद कज़न ने, जो कि इनकी वाइफ थी, उसने ऐसा धोखा दिया कि अब यही बंदा ना सिर्फ दर बदर के धक्के खा रहा है बल्कि इंसाफ की भीख मांगता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो हमारी पुलिस है उसने इनके साथ क्या किया, इनकी पूरी कहानी है क्या, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मंशा है। जी मोहम्मद मंशा साहब, आप हमारे नाज़रीन को अपनी तमाम कहानी सुनाएंगे, आपके साथ क्या क्या हुआ? सर मामला कुछ इस तरह है कि 2008 में हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें मुझे और मेरे भाई अब्दुल्ला मेरा भाई है 50,000 रुपये का उसका लेन देन था। 50,000 की खातर एक ऐसे बंदे ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया अगवा बराए तवान का, जिसमें मेरा भाई और मेरी भाभी नामज़द थे। मुझे और मेरी बीवी नसरीन, इसकी एक बहन और इसका बाप अब्बास, इन चारों को तमीमा बयान में मुलज़म बनाया गया। तो सर जब हम अरेस्ट होते हैं तो मेरे 6 बच्चे, मालीपुरा बंद रोड पे मेरा अपना घर था, वहाँ पे मेरा होटल का बिज़नेस था और एक मेरी वीडियो गेम्स की अच्छी शॉप थी। तो मामला कुछ इस तरह होता है, 3 माह बाद हमारी जितनी भी खवातीन हैं उनकी ज़मानत हो जाती है और 3 माह के बाद हमारा केस ट्रायल शुरू हो जाता है। जैसे ट्रायल होता है दहशतगर्दी कोर्ट हमें 3 बंदों को, मुझे और मेरे भाई को, मेरी भाभी को 25 साल की कैद की सज़ा सुनाते हैं, जो कि झूठी थी और हम ज़्यादती के साथ हमें सज़ा दी गई है। उसकी दरख्वास्त मैंने हाई कोर्ट में दी, हाई कोर्ट मैंने अपील की, तो अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने हमें बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। तो ज़ुबैर भाई होता कुछ इस तरह है कि जब मैं जेल चला जाता हूँ 5 साल तक मेरी बीवी मेरी मुलाकात के लिए भी आती है, बच्चों को भी साथ लेके आती है, मुझे बच्चों से मिलाती भी है और जो भी मामलात होते हैं घर के अपने कारोबार के वो मेरे साथ शेयर भी करती है। तो 5 साल के बाद अचानक जो है ना वो मंजर से गायब हो जाती है। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो बेयारो मददगार जेल में पड़ा हूँ, मेरी किसी से मुलाकात नहीं है, मुझे किसी से मेरा कोई रब्ता नहीं है। 3 माह के बाद मेरा बड़ा बेटा शहजाद वो मेरी मुलाकात पे आता है। उसने मुझे आके बताया कि अब्बू जी वो मेरी माँ ने एक आरफ नामी बंदा है उसके साथ निकाह किया है और मेरी बहन इरम को और किरण को दोनों को बेच दिया है और एक ऐसे बंदे को बेचा है जिसको मैं भी नहीं जानता। ये मेरे बेटे ने कहा, तो उसे मुझे भी नहीं पता कि उसने किसको बेचा है। मैं तो पहले परेशान था, लेकिन वो मेरे जो कैद के दिन और रात थे ना, और जितनी कुर्ब में मैं वो दिन काट रहा था, ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है। आपसे खुला लिए बगैर आपकी बीवी ने दूसरा निकाह किया? हाँ जी, मुझसे खुला लिए बगैर उसने ये निकाह किया है और इतनी ज़्यादती की है कि मेरे बच्चों से मुझको दूर कर दिया है और मेरे ही बच्चे उसने मेरे ख़िलाफ़ कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह होता है जैसे ही उसने मुझे ये 2 साल उसके बाद बड़ी ही मैंने कुर्ब में वो गुजारे। तो जब मैं जेल से रिहा होकर आता हूँ, बाइज़्ज़त तौर पर मैं रिहा होकर आता हूँ, तो मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आता है। तो उसने मुझे पूरी डिटेल से बात बताई कि आरफ नामी शख्स से मेरी वालदा ने निकाह किया है। वो एक कराची का दलाल किस्म का आदमी है जो बेसिकल दलाल है और MQM जमात वो उसके साथ उसने निकाह किया हुआ है।
تو اس نے میری بہنوں کو, میری ماں کو اسی کام پہ لگا دیا ہے. جب صبح ہوتی ہے, رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری, میں اس کے گھر جاتا ہوں, سادات کالونی, علامہ اقبال ٹاؤن. میں اور میرا بیٹا جیسے گھر پہ پہنچتے ہیں تو میں نے بیل دی, وہ مجھے اوپر سے دیکھ کے نا اس 15 پہ کال کر دیتی ہے. پولیس موقع پہ آتی ہے. میں نے اپنا پورا موقع پولیس کو بتایا. وہ دونوں پارٹیوں کو لے کے تھانہ اقبال ٹاؤن لے آتے. جب ایس ایچ او صاحب ہماری بات کو سنتے ہیں, میری بات انہوں نے سنی, وہ مجھ سے کہتے کیا. میں نے بولا جی یہ معاملہ ہے, اس نے میرا گھر بھی بیچا ہے, میرا کاروبار بھی اس نے بیچا ہے, میرے بچے بھی اس نے خراب کر دیے ہیں, میرا جو بھی معاملات دنیا کے تھے وہ سب ایک اکیلی عورت ہڑپ کر گئی ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے, اپنے باپ کے ساتھ مل کے. تو اب میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو مجھے کچھ بتایا نہیں جاتا. میری بیٹیاں کہاں ہیں, میرے بچے کہاں ہیں, میرا گھر کہاں ہے, میرے گھر کے پیسے کہاں ہیں, میرا ہوٹل کا بزنس کہاں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی. اس نے ایک دن کا ٹائم دیا کہ آپ کل کو قاری صاحب آ جائیں شام کو, تو ہم آپ کی کمپرومائز کرائیں گے اور اس کے اوپر کارروائی کریں گے. ایس ایچ او تھانہ اقبال ٹاؤن ایس ایچ او صاحب نے کہا تھا. تو جب دوسرے دن سر میں جاتا ہوں تو وہ پتہ کرتے وہ رات کو غائب ہو جاتی ہیں, مکان چھوڑ جاتے ہیں, گھر ان کا کرائے پہ تھا. اس کے بعد زبیر بھائی پھر وہ مجھے نہیں ملتے. میں نے بڑی کوشش کی, ان کو بہت جگہ میں نے تلاش کیا, یہ پورا لاہور میں نے چھان مارا, مجھے کہیں سے بھی اس کا پتہ نہیں چلا. تو ایک دن اچانک میرا بیٹا وہ بھی بیچارہ رابطہ چھوڑ گیا. وہ میرے پاس آیا, بال بکھرے ہوئے تھے, شیو اس کی بڑی ہوئی تھی, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے, تو نشے کی حالت میں تھا, بہت ہی برے حالات تھے اس کے. تو وہ میرے گل لا کے رو پڑا کہ ابو جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے. میں نے اس کو گھر میں کپڑے منگوا کے دیے, اس کی شیو وغیرہ کروائی, کٹنگ کروائی. اس کو بولا بیٹا کیا معاملہ ہے. اس نے بولا میری دونوں دونوں بہنوں کو, ایک کو دبئی بھیجا ہوا ہے, ایک کو عثمان نامی شخص کا تو 20 لاکھ میں فروخت کر دی ہے. عثمان نامی آپ کی بیوی نے ایک بیٹی کو فروخت کر دیا مبینہ طور پہ اور دوسری کو باہر دبئی بھیج دیا. دبئی بھیجا ہوا اس نے, اور پھر ایسے بندے کا ساتھ بھیجا ہے کہ جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. سب سے بڑا جو المیہ نے میرے لیے وہ یہ ہے کہ میری ہی بیٹیوں کو میری ولدیت سے خارج کر دیا گیا ہے. میری ہی بیٹیوں کو, میرے ہی بچوں کو, ان کو میرے نام سے ہی دور کر دیا گیا ہے. یہ پروف کے طور پہ یہ چیز میں نے سامنے رکھی ہے آپ کی. اس میں یہ میری بیٹی ہے ارم, یہ سب سے اوپر اس کا جو کارڈ لگا یہ ارم ہے. یہ جو بندہ ہے اور یہ جو بی بی ہے یہ اس کا ماں باپ بنائے گئے اس میں. اور سب سے نیچے جو اس کی سگی ماں ہے. اب سگی ماں کی حالت دیکھ لو کہ اس نے صرف پیسے کے لیے, چند ٹکوں کے لیے اس نے اپنی ہی بیٹیاں نیلام کر دی. اپنی ہی بیٹیاں, سگی بیٹیاں اس نے نیلام کر دیں. اگر وہ ستیلی ہوتی نا تو پھر تو ہو سکتا تھا. اب یہ آپ خود دیکھیں یہ ماں کی ممتا کہاں مر گئی. صرف چند ٹکوں کی خاطر, یہ چند دن کی عیش و عشرت کی خاطر, اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور وہ حرام کی کمائی سے اپنے باپ کو اور ماں کو عمرہ کروا کے لائی ہے, اور حرام کو پیسوں کے ساتھ وہ پل رہی ہے, اور حرام کی کمائی سے خود بھی عمرہ کر کے آئی ہے. تو مجھے انصاف کے لیے میں تو در در کے دھکے کھا رہا ہوں. یہ میں نے تھانہ کول لکھپت میں اس کے خلاف درخواست دی. مجھے 4 منتھ ہو گئے ہیں, ڈیلی بیس پہ میں تھانے میں جا رہا ہوں, مجھے تھانے والے میری کوئی بات نہیں سن رہے. ایس ایچ او صاحب جو ہیں, میں نے 2 بار ان کے سامنے پیش ہوا ہوں. نسرین ان کے ساتھ بیٹھتی ٹیبل پہ, کرسی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. جہاں مجھے یہ بتاؤ کہ ملزمہ کو کرسی پہ بٹھایا جائے گا اور مجھے انصاف کہاں سے ملے گا. مجھے انصاف کہاں سے ملے گا, مجھے خود بتائیں. میں آئی جی صاحب کے پاس گیا ہوں, میں ڈی آئی جی صاحب کے پاس گیا ہوں, میں سی سی پی او صاحب کے پاس گیا ہوں, اور میں ایس پی صاحب کے پاس گیا ہوں, میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس. میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا محکمے کا میں جس سے جا کے انصاف کی بھیک نہ مانگی ہو, لیکن ابھی تک مجھے کہیں سے بھی انصاف نہیں ملا. یہ دیکھیں کہ نہیں, تھانوں کے چکر لگاتے ہوئے اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ صرف انصاف چاہتے ہیں, انہیں انصاف دیا جائے. ان کے مطابق جو ملزم ہے اسے کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایس ایچ او صاحب ان کی بات سننا گوارا ہی نہیں کر رہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کو اس نے دبئی میں کیوں بھیجا؟ یہ جو بندہ ہے نا, عبدل ستار نامی ایک شخص ہے جو اس کا سگا باپ بنا ہے, اور حمیدہ ستار جو اس کی جو ماں بنی ہے, یہ دونوں فیک ہیں. یہ اس بابے کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس نے یہ میری بیٹی کا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے. میری نکاح سے بھی پہلے کی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے, ڈیٹ آف برتھ, یعنی کہ ہماری شادی 1993 میں ہوتی ہے 1 جنوری. یہ آئی ڈی کارڈ 1990 کا بنا ہوا ہے. میری بیٹی کو, دونوں بیٹیوں کو میں ڈیٹا سے نکال دیا ہے. 4 بچوں کا ڈیٹا میرے نام پہ آتا ہے, اور 2 بچیوں کا مجھے ریکارڈ کہیں سے نہیں مل رہا. میں نادرا بھی گیا ہوں, میں ایف آئی اے کے پاس بھی گیا ہوں درخواست لے کے. میری درخواست کی کسی بھی جگہ سنائی نہیں ہو رہی, اور مجھے کسی بھی جگہ سے کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا.
تو میں در در کے دھکے کھا رہا ہوں. میں تھانے والے کو پاس لے کے جاتا ہوں کہ بھائی وہ مجھے کہتے ہیں اس کا مجھے پاسپورٹ لا کے دو. میں بھائی اس کا پاسپورٹ کہاں سے لا کے دوں گا؟ میں ان کے پروف یہ جو میرے پاس ہے اس کے اوپر کارروائی کریں. اگر یہ نہیں بنتا تو ان کو آگ لگا دیں, ان کو جلا دیں, ان کو رکھدی کی ٹوکری میں پھینک دیں کہ قاری صاحب آپ گھر جا کے بیٹھیں, آپ کا یہ کیس نہیں بنتا. اگر میرا کیس بنتا ہے تو اس کے اوپر کارروائی کریں. وہ پولیس SHO نے 5 لاکھ روپے لیے رشوت کے طور پہ. مجھے اس کے کار خاص نے بتایا کوٹ لکھپت والے لکھپت والے نعیم آفتاب باجوہ صاحب نے نسرین سے, ملزمہ نسرین سے 5 لاکھ روپے لیے, اور وہ میری بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا. تو یہ انصاف کے تقاضے ہیں جو یہ اپنا SHO صاحب پورے کر رہے ہیں. اس کو اللہ نے عزت دی ہے, یہ عزت والی کرسی پہ بیٹھا ہے, یہ انصاف والی کرسی پہ بیٹھا ہے, لیکن میرے لیے تو یہ فرعون بن چکا ہے. مجھے سر یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کے یہ 6 بچے ہیں, یہ پہچانتے ہیں آپ کو, یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے والد صاحب ہیں؟ جی جی بالکل پہچانتے ہیں. میرے بچے مجھے ملتے ہیں, وہ ایک بار تھانے میں آئے, وہ میرے بچے مجھے ملے ہیں. یہ ایگریمنٹ ہے, اس میں 6 کے 6 بچوں کا نام درج ہے, ان کے آگے میری ولدیت درج ہے. تو جیسے ہی میں 2 بچیوں کا معاملہ کی بات کرتا ہوں کہ یہ میری بیٹیاں کہاں ہیں, مجھے میری بیٹیاں دکھائیں, مجھے میرے بچوں کو ملائیں, میں تو در در کے دھکے کھا رہا ہوں. آپ کی ان 2 بیٹیوں نے رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ نہیں, میری ابھی بیٹیوں سے میری کوئی رابطہ نہیں ہے, میرا ان بچیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں, وہ کہاں پہ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میرے یہ بچے کہاں ہیں, وہ میرے خلاف جا کے عدالت میں کوئی نہ کوئی دعویٰ لگا دیتی ہے, صرف تاکہ یہ کیس کو لمبا کر دیا جائے. یہ مقدمے سے بچنے کے لیے یہ حربے استعمال کر رہی ہے, اور SHO اپنا پرچہ دینے سے قاصر ہے. وہ مجبور ہے, ایک عورت کے ہاتھوں SHO مجبور ہو گیا ہے کیونکہ اس نے 5 لاکھ روپے رشوت لی ہے, جس کے وجہ سے وہ مقدمہ درج نہیں کر رہا. ابھی سر آپ کا کیا مطالبہ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سر یہ چاہتا ہوں, میرا مطالبہ حکومت پاکستان سے یہ ہے, وزیر اعظم پاکستان سے یہ میری درخواست ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے, میری بچیوں کو میرے حوالے کیا جائے, میرے بچوں کو میرے حوالے کر دیا جائے, اور ان کو خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ, دیکھو وہ میرے بچے ہیں, وہ بھی میری طرف رہے ہیں. اگر مجھے تکلیف ہے نا, وہ میرے بچوں کو بھی تکلیف ہے, وہ میرے لیے روتے ہیں. وہ میرا بیٹا کبھی کبھی آتا تھا, اب وہ بھی نہیں آ رہا. وہ کہتا تھا وہ بچیاں منہ چھپا کے روتی ہیں, چھوٹے بہن بھائی یاد کر کر کے روتے ہیں آپ کو. تو ابو جی میرا اب یہی تقاضا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, نسرین ہے, اس میں عارف ہے, اس میں ملزم عثمان ہے, اس میں اس کے 2 بھائی منظور اور ظہور ہے, اس میں اس کا باپ عباس ہے, اور ان کے خلاف یہ اپنا ضابطے کی کارروائی کی جائے, اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور میری بچیوں کو اور میرے مال کو, میرے اسباب کو میرے حوالے کیا جائے. اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی مرد کے لیے, خاص کر کسی باپ کے لیے, یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح میڈیا کے اوپر آ کر اپنی ویڈیو بنوائے, لیکن یہ بیچارے مجبور ہو چکے ہیں, انہیں انصاف نہیں مل رہا. یہ آج 4 مہینے ہو گئے ہیں انہیں دھکے کھاتے ہوئے. اب ان کو بچیاں, ان کے بچے انہیں واپس چاہیے, انہیں انصاف چاہیے. تو اللہ کرے انصاف ملے, اللہ کرے ہماری یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جن کا یہ کام ہے انصاف دینا, جن کا کام ہے ملزمان کے خلاف کارروائی کرنا. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ افسران بالا ان کو انصاف مہیا کریں گے. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنے گھر والوں کا خود خیال رکھیے گا. کسی کے آسرے پہ, کسی کے بھروسے پہ بالکل نہیں رہنا. اللہ حافظ.